आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, आप सबको आओ कुरान समझें आसान तरीके से हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए में खुश आमदीद। आज हम सबक नंबर 5 पढ़ेंगे। पिछले असबाक से कुछ सवालात ले लेते हैं ताकि थोड़ी सी हमारी दोहराई हो जाए सूरह फातिहा की और उस पिछले असबाक की ग्रामर की। चैट बॉक्स में लिखिएगा। अर्रहमान अर्रहीम से हम ये आदत सीख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में अर्रहमान अर्रहीम से हमने एक आदत सीखी थी, अल्लाह ये कामयाब इंसान की। चैट बॉक्स में लिखिए जी। अरीबा गुलाम मोहिउद्दीन बिल्कुल ठीक। मिसेस तारिक, लुबना लियाकत, आमना शम्स जी बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं सब लोग। भी यानी अल्लाह के बारे में मस्बत सोच रखना, क्योंकि अल्लाह रहमान रहीम है जी। ये जूम यूजर के नाम से जिनका नाम है वो भी ठीक लिख रही हैं। वहुवल्लाहु, वहुवल्लाहु, वहुवल्लाहु। जी अरीबा गुलाम मोहिउद्दीन बिल्कुल ठीक। लुबना लियाकत अली जी ठीक लिख रहे हैं। वाह और हुआ, आमना शम्स जी बिल्कुल ठीक। हुआ वो, वाह और हुआ वो, अल्लाह अल्लाह और वो अल्लाह है जी बिल्कुल ठीक। अब हम बढ़ते हैं आज के सबक की तरफ। आज के सबक में हम अजान के तर्जुमे पे गौर करेंगे। ग्रामर में कुछ नई चीजें हम आज से शुरू कर रहे हैं जो जिनके इशारे भी बहुत मजे के हैं और उनका मफहूम भी बहुत मजे का है। आखिर में नुक्ता तालीम होगा। और इस सबक में 13 नए अल्फाज हैं जो कुरान में तकरीबन 4084 बार आए हैं। इंशाअल्लाह ताला आज के सबक यानी 1 घंटे में हम कुरान मजीद में आने वाले 4000 से ज्यादा अल्फाज सीखेंगे। और ओवरऑल आज के सबक के इख्तिताम तक हम लोग 57 ऐसे अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में 19,471 बार आए हैं। तकरीबन 25% अल्फाज हमारे आज हम सीख चुके होंगे कुरान मजीद में आने वाले। सबसे पहले अजान सुनते हैं और उसके बाद इसकी तर्जुमे की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तर्जुमा हम सब पहले से जानते हैं, लेकिन आज उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह सबसे बड़ा है। अकबर का जो लफ्ज है ना, अरबी में इस तरह के अल्फाज जो है ना, वो कंपैरेटिव में, कंपैरिजन में इस्तेमाल होते हैं। कंपैरेटिव अक्सर हम वर्ड्स इंग्लिश में भी इस्तेमाल करते हैं, उर्दू में भी। जैसे कबीर है ना, इससे कबीर, और कबीर बड़ा, अकबर उससे बड़ा, कसीर ज्यादा, अक्सर उससे ज्यादा। लेकिन अल्लाह ताला का, क्योंकि किसी से कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, अल्लाह ताला की जो जात है वो सबसे बड़ी है, सबसे बुलंद है। इसलिए यहाँ पर अकबर का मतलब तर्जुमा जो हमने किया है वो है अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह का मुकाबला किसी से नहीं किया जा सकता, हम सब जानते हैं, क्योंकि हर चीज उसकी बनाई हुई है। तो अल्लाह ताला कुव्वत, इज्जत, शान और शौकत और हर अच्छी सिफ्त में सबसे बड़ा है। आप अल्लाह के बारे में जितना ज्यादा इल्म हासिल करेंगे, उतना ही दिल से और तारीफ से कह सकेंगे कि ए अल्लाह, आप कितने अजीमुल शान हैं, और आपका यकीन बढ़ता जाएगा कि अल्लाह उससे बहुत बड़ा है जितना हम और आप समझते हैं। और अल्लाह को बड़ा मानना सिर्फ जुबान से जरूरी नहीं है। फर्ज करें, फजर की अजान सुनकर अगर मैं सोती रहूं, तो मैंने किसको बड़ा माना? किसकी बात सुनी? अल्लाह की या अपने नफ्स की? तो सिर्फ जुबान से मानना जरूरी नहीं है, बल्कि जिंदगी के हर पहलू में, हर कदम पर अल्लाह ताला को बड़ा मानना है। अपना हर जो कदम उठाना है वो अल्लाह ताला की बड़ाई को सामने रखते हुए उठाना है। और दुआ करें, ए अल्लाह, मुझे तुझे ही अपनी जिंदगी में बड़ा मानने की तौफीक दे, यानी नफ्स, खानदान या लोगों की बजाय सिर्फ और सिर्फ तेरी बातों को मानने और अमल करने की तौफीक दे। प्रैक्टिस कीजिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अगले 15 सेकंड आपके लिए। देखें, अब ये आपके सामने सवाल है, लेकिन मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अल्लाह सबसे बड़ा है किसमें? ताकत में, पाकी में, अजमत में, तमाम सिफात में जो है वो अल्लाह ताला सबसे बड़ा है। अगले अल्फाज जो अजान के हैं वो है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु। अशहदु, मैं गवाही देता हूं या देती हूँ। अशहद का लफ्ज है जो शहादत से निकला है। शहीद, ऐनी शाहिद, ये उर्दू में भी लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। इनका मतलब भी गवाही देना। जो शहादत होती है ना, जिसको शहादत की मौत है, बेसिकली वो भी अल्लाह ताला के रास्ते में अल्लाह ताला की किब्रियाई की गवाही देते हुए हमें जो मौत आती है उसको शहादत कहते हैं। तो शहादत गवाही, शहीद गवाही देने वाला, ऐनी शाहिद जो आंखों आंखों से देखा उसकी गवाही दे, जिससे निकला है अशहदु। अशहदु जैसे इंशाल्लाह हम भी इस कोर्स में ही अल्फाज पढ़ेंगे, अफअलु, आबुदु, आउजु। ये जहां पे ये शुरू में हमजा जबर आया है ना, तो यहाँ पे ज्यादातर जगहों पे ये मैं के मानने में आया।
اشہدو میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں، ان کے، ان کا مطلب ہے کہ، اچھا ان جیسے نا عربی میں چار الفاظ ہے، ان، انا، ان اور انا، یہ بھی انشاءاللہ ہم اسی کورس میں سیکھیں گے، ان میں صرف حرکات کا فرق ہے لیکن میننگ کا فرق آ جاتا ہے۔ اشہدو ان، میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ لا الہ، لا کا مطلب ہے نہیں، ماں کا مطلب بھی نہیں ہے، لیکن ماں کا مطلب نہیں کے علاوہ کیا اور جو بھی ہے، لیکن وہ ہم انشاءاللہ آگے سیکھیں گے۔ لم کا مطلب بھی نہیں ہے اور لن کا مطلب بھی، یہ ایک چھوٹا سا ٹیبل ہے جو نہیں کے مختلف معنوں کو ایکسپلین کرتا ہے عربی میں، ماں، لا، لم اور لن۔ اگر آپ یہ ٹیبل ہی یاد کر لینا تو یہ آپ قرآن مجید کے تقریباً 5.6% الفاظ یاد کر لیں گے، یعنی 4,340 الفاظ۔ اچھا اب اس کا بھی ایک میں آپ کو چھوٹی سی ٹپ بتاتی ہوں یاد رکھنے کے لیے، اس طرح کی کوئی اگر آپ کے پاس سامنے کوئی چھوٹا سا ٹیبل آتا ہے جس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، کرنا ہے، تو اس کا طریقہ کار جو ہے اس کو یاد بہت آسانی سے ایسے یاد ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے موبائل کا ڈسپلے پکچر یا اسکرین سیور یا آف اسکرین سیور، آپ اس اسکرین شاٹ لے کے اس ٹیبل کو اس پہ اسکرین سیور لگا لیں، ڈسپلے پہ لگا لیں، جتنی دفعہ آپ موبائل کھولیں، دن میں ہم سینکڑوں دفعہ موبائل کھولتے ہیں، ہر دفعہ ایک دفعہ اس ٹیبل کو دہرا لیں اور 24 گھنٹے تک اس کا ڈسپلے وہی رکھیں، آپ کو 24 گھنٹے میں وہ ٹیبل یاد ہو جائے گا۔ آج کے لیے آپ کو میں نے یہ کام دیا ہے کہ آپ نے یہ جو ٹیبل آپ کے سامنے، ماں، لا، لم اور نہیں، لن کا ماں نہیں کے معنی میں بھی آتا ہے کیا اور جو کے معنی میں بھی آتا ہے، لا نہیں کے معنی میں، لم بھی نہیں کے لیکن ڈڈ ناٹ کے معنی میں، اور لن ہرگز نہیں کے معنی میں یعنی ول ناٹ کے معنی میں۔ تو یہ آپ اس کو اب بھی آپ کے موبائلز پہ آ رہا ہے، آپ اس کا اسکرین شاٹ لیں، کراپ کریں اور اس کو اپنے موبائل کے ڈسپلے بنا لیں، نہیں تو آپ کو میں جو PDF سلائڈز بھیجوں گی ان میں سے آپ ڈسپلے وہ لے کے اسکرین شاٹ اس کا ڈسپلے بنا لیں اور 24 گھنٹے تک اس کو دہرائیں تاکہ آپ کو یہ یاد ہو جائے۔ لا نہیں، الہ کہتے ہیں معبود کو، اچھا الہ کی جمع ہے آلیہاتن۔ کل جب ہم نے مؤنث پڑھا تھا نا تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم نے عربی پڑھتے وقت اپنے دماغ کی نا کھڑکی کھلی رکھنی ہے کہ ایکسیپشنل کیسز آ سکتے ہیں، زیادہ تر وہی ہوگا لیکن آ سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو آلیہاتن ہے یہ مؤنث کے لیے نہیں، یہ الہ کی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کچھ الفاظ ہوں گے جو آپ آرام سے یاد رکھ سکتے ہیں، الہ کی جمع آلیہاتن ہے اور یہ مؤنث نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، اللہ سوائے، مگر، اللہ اللہ کے۔ اب الہ کے بیسیکلی تین اہم معنی ہیں، معبود کا جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا اس کے تین اہم معنی ہیں، کون کون سے؟ پہلا، الہ وہ ہے جس کی پوجا اور پرستش کی جائے، دوسرا، الہ وہ ہے جو ضرورتوں کو پورا کرے، اور تیسرا، جس کا حکم مانا جائے اور اطاعت کی جائے، اور ان تینوں معنوں میں اللہ کے سوا کوئی بھی الہ یعنی معبود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب جب ہم نے اذان کے یہ الفاظ سنے اور اس مؤذن کے پیچھے دہرائے تو اصل میں ہم نے کیا کہا کہ میں شہادت گواہی دیتی ہوں، یعنی میری باتیں، صرف زبان سے نہیں، میری باتیں اور میرا عمل، چاہے وہ گھر میں ہے یا گھر سے باہر، آفس میں ہے یا بازار میں یا کہیں پہ بھی، یہ بتا رہا ہے کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اسی کو خالق، مالک، رب مانتا ہوں، ساری کائنات کو حکم مانتا ہوں، اسی کی عبادت اور اطاعت کرتا ہوں، اسی سے مدد مانگتا ہوں اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ یہ زبان سے نہیں صرف گواہی دینی، یہ ہم نے دل سے ماننی ہے یہ گواہی، اور زندگی کے ہر پہلو میں اسی کے قانون پر چلتا ہے، نہ کہ اپنی مرضی پر اور اپنی خواہشات پر۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہمیں لوگوں پر اسلام کی شہادت دینی ہے۔ بیسیکلی مسلمانوں کو امت وسطیٰ کہا گیا ہے، امت وسطیٰ سے مراد ہے وہ قوم، وہ امت جو گواہی دے گی، جو جس کا کام ہے گواہی دینا اور دعوت دینا، لوگوں کو بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے۔ یہ گواہی ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ڈیوٹی ہے، ہمارا فرض ہے، اور یہ بہت اہم کام ہے۔ اسی لیے ہر اذان، ہر اقامت اور ہر تشہد، اذان کے الفاظ اقامت میں بھی دہرائے جاتے ہیں اور تشہد میں بھی یہی الفاظ دہرائے جاتے ہیں، تحیاتو میں ہمیں یہ کام یاد دلایا جاتا ہے کیونکہ یہ کام بہت اہم ہے۔
لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنی بار یاد دلانے کے باوجود ہم مسلمان اس کام سے بہت دور ہیں. اپنا انالیسس کر کے دیکھیں، کیا ہم یہ کام کرتے ہیں؟ حالانکہ ایک کام ہمیں بار بار کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کام بہت اہم ہے. آئیے آج سے ابھی سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں. اشہد اللہ الہ الا اللہ، ال- میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. پریکٹس کیجئے اگلے 15 سیکنڈ آپ. جی. اب الہ کا معنی ایک سے زائد جواب ہے. اب یہ دیکھنا ہے، آپ نے غور سے دیکھنا ہے. اگر آپ کو کہا جا رہا ہے کہ ایک سے زائد جواب ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی آپشنز ایک سے زیادہ آپ نے سلیکٹ کرنی ہوں گی. چیٹ باکس میں لکھیے. ابھی ہم نے پڑھے ہیں الہ کے معنی کون کون سے. ارسال اریب آپ ٹھیک لکھ رہی ہیں، لیکن ایک اور آپشن بھی آئے گی. اریبا آپ کی ایک آپشن ٹھیک ہے. نہیں، آمنہ اول بھی نہیں. دیکھیں ہم نے ابھی 3 میننگ پڑھے نا. آمنہ شمس بالکل ٹھیک، امبر بالکل ٹھیک. ابھی ہم نے پڑھا نا جس کی عبادت کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے، اور جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. ان تینوں معنی جو ہیں یہ الہ کے معنی ہیں. اے بی اینڈ سی. جی. اشہدو انا محمد رسول اللہ. اشہدو ابھی ہم نے دیکھ لیا، میں گواہی دیتا ہوں، یہ دیتی ہوں. انا کا مطلب بھی کیے ہے. انا کے. اور یہ قرآن مجید میں 359 بار آیا یہ لفظ. اور ان کا مطلب بھی کہ ہے اور انا کا مطلب بھی کہ ہے. ان جو ہے وہ 571 بار آیا ہے، اور انا کیا ہے؟ 359 بار، یعنی 359 ٹائمس آیا ہے. ایک اور لفظ ہے ان. ہم انشاءاللہ کہتے ہیں نا، ان اس کا مطلب ہے اگر. ٹھیک ہے. اور ایک اور لفظ ہے اسی پیٹرن پہ. ان کا لفظ جو ہے یہ قرآن مجید میں 691 بار ہے. اب دیکھیں ان اور ان میں کیا فرق ہے؟ صرف زیر اور زبر کا، لیکن دونوں کا مطلب ڈفرینٹ ہے. اسی طرح انا اور انا میں بھی صرف زیر زبر کا فرق ہے. اور یہاں پہ انا کا مطلب یقیناً یا بے شک ہے. ان اللہ مع الصابرین ہم اکثر کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو 4 الفاظ آپ کے سامنے ہیں، ان، انا، ان اور انا، چاروں الفاظ حمزہ اور نون سے مل کے بنے. صرف حرکات کا تھوڑا تھوڑا فرق ہے. یہ 4 الفاظ قرآن مجید میں 3155 بار آئے ہیں. آپ کے سامنے لکھا ہوا آ رہا ہے کتنے کتنے بار ہر لفظ آیا. اور سیم وہی کام جو بھی میں نے پہلے آپ کو بتایا لا کے ٹیبل میں کرنا ہے، وہی کام آپ اس کا آج ایک ٹیبل آپ آج لگا لیں، کل دوسرا ٹیبل اسی طرح سے اسکرین شاٹ لے کے موبائل پہ اب اور اس کا اسکرین سیور لگائیں اور ہر دفعہ دہرائیں تو آپ کو یہ یاد ہو جائیں گے. اور اگر ان کا یاد ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو قرآن مجید کے 3155 الفاظ یاد ہو جائیں گے. ان، اشہد اللہ الہ الا اللہ سے ہم یاد رکھیں گے کہ اس کا مطلب ہے انا. اشہد اللہ محمد رسول اللہ اس کا مطلب بھی کہ ہے، یہ بھی ہم اس سے یاد رکھیں گے. ان ہم یاد کر رکھیں گے انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے، اس کا مطلب اگر. اور انا کا یاد رکھنے کے لیے ان اللہ مع الصابرین اس کا مطلب ہے بے شک یا یقیناً. محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محمد کا جو اصل مفہوم ہے نا عربی میں، اس کا مطلب ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. اور یہ بھی ہم بحیثیت مسلمان ہمارا فرض ہے کہ جب بھی ہمارے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے تو ہم فوراً درود بھیجیں ان پر. رسول اللہ، رسول کی جمع ہے رسل. یہ جو ہم نے جمع پڑھی تھی نا وہ واؤن یانون والی، یہ تھوڑے سے ان سے ہٹ کے دوسری جمع ہے جو ہم اگلے کورسز میں سیکھیں گے. رسول کی جمع ہے رسول. رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں. اب پہلی گواہی ہم نے دی کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. اب دوسری گواہی ہم کیا دے رہے ہیں کہ میں گواہی دیتی ہوں، یعنی میری باتیں اور میرا عمل. یہ ذہن میں رکھنا ہے، صرف باتیں نہیں، صرف زبان سے نہیں، عمل بھی. گھر میں ہو یا باہر آفس میں یا بازار میں، یہ بتا رہا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں.
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو بلا چوں چرا مانتا ہوں۔ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو حق و باطل کی کسوٹی سمجھتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہم یہ نہیں مانیں گے تو یہ ہمارے زبان سے الفاظ ادا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے لیے ہمیں دوسری کوئی دلیل نہیں چاہیے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند کیا وہی میری اور آپ کی پسند ہے یا ہونی چاہیے۔ اس تصور کے ساتھ کہ ہم سب کو کی جو پسند ہے وہی ہونی چاہیے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور ہمیں گواہی دینی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ پریکٹس کیجئے اگلے 15 سیکنڈ آپ کے لیے۔ اگلے الفاظ ہیں حیا علی الصلاح اور حیا علی الفلاح۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں حیا علی الصلاح۔ حیا، آؤ، الا، طرف، اوپر، پر، اس تمام میننگ الا کے ہیں۔ الا کا اصل مطلب جو ہے وہ اوپر یا پر ہے، لیکن صرف اردو جملے کی کنسٹرکشن کے لیے ہم یہاں پہ طرف کا استعمال کر رہے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، عربوں کو ان کا مفہوم کلیئر ہے۔ ہم جو تھوڑی بہت چینجز کرتے ہیں وہ ہم اپنی زبان کی کنسٹرکشن کے لیے کرتے ہیں۔ آؤ، طرف، الصلاۃ، صلاۃ کہتے ہیں نماز کو، ہم سب جانتے ہیں اس کی جمع ہے صلاوات۔ اچھا مجھے ذرا چیٹ باکس میں لکھ کے بتائیں یہ الصلاۃ جو ہے اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ جلدی سے، کوئک۔ الصلاۃ کیا اسم ہے؟ جی جی، اسم، بالکل ٹھیک۔ اسم کس چیز سے پتا چلا ہے کہ یہ اسم ہے؟ جی ماشاءاللہ، ریبا، شمیم اختر، آمنہ شمس۔ الف لام الف نام ہے. لام سے جب شروع میں الف لام لگا ہوگا تو آنکھیں بند کر کے آپ نے کہنا ہے یہ اسم ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ ایسے اسم ہو سکتے ہیں جن میں الف لام نہ لگا ہو، لیکن الف لام جب لگا ہوا ہے تو وہ کنفرم ہے، وہ اسم ہے، اور اسم معرفہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہم کل ہم نے پڑھا تھا۔ اچھا، اب پھر دوبارہ حیا علی، آؤ، طرف، الفلاح، فلاح کہتے ہیں کامیابی، بھلائی۔ اردو میں بھی یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، بینک کا نام بھی الفلاح بینک، اور بھی الفلاح منزل ٹرسٹ بھی ہے، اس طرح کے بہت سارے، مطلب اور بھی کافی سارے آپ نے دیکھے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ فلاح، فلاح کہتے ہیں بھلائی کو، کامیابی کو، اور فلاح آخرت، آخرت کی کامیابی، فلاح دارین، دونوں جہان کی کامیابی، یہ اکثر الفاظ استعمال اردو میں ہوتے ہیں، فلاح، کامیابی۔ اب یہ نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھو اپنی اپنی جگہ پر یا اپنے گھر پر، بلکہ کہا گیا نماز کی طرف آؤ، یعنی مسجد میں پڑھنے آؤ، نماز کو قائم کرو۔ اور اگلی بات یہ کی گئی کہ نماز کو آؤ گے تو ہر قسم کی فلاح ملے گی، اور فلاح کا راستہ بھی، اور دل اور دماغ کے فائدے۔ نماز کامل ذکر ہے، اللہ کے ذکر سے سکون ملے گا۔ نماز میں قرآن پر غور کرو گے تو ہدایت میں، ایمان میں، عقل و حکمت میں اضافہ ہوگا، اور آخرت پر غور کرنے سے دل اور دماغ کو دنیوی فکروں سے آزادی ملے گی۔ جسمانی فوائد بھی نماز کے بہت سے ہیں۔ وضو کے ذریعے صفائی، نماز کے لیے آنا جانا، اٹھنا جھکنا، سجدہ کرنا، بیٹھنا، ورزش۔ وقت کی پابندی کی عادت بنے گی، مثلاً صحیح وقت پر سونا اور اٹھنا، نمازوں کے حساب سے اپنے کاموں کا پلان بنانا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کی ہر چیز بڑی سسٹمیٹک ہوتی ہے، ہر چیز نماز کے حساب سے انہوں نے پلان کی ہوتی ہے۔ دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، شام کی چائے، وہ ہر چیز نماز کے اکارڈنگ، اور بڑی ڈسپلن لائف ہوتی ہے۔ یعنی جو لوگ نماز کو قائم کرنے کی پابندی کرتے ہیں نا، ان کی لائف میں ڈسپلن خود بخود آ جاتا ہے۔ اجتماعی فائدے، مثلاً روزانہ پڑوسیوں سے ملاقات ہوگی، ان کی خوشی غمی کی خبریں ملتی رہیں گی۔ ظاہر ہے جب آپ ملیں گے تو سبھی تبھی ملیں گے نا، اپنے اپنے گھر میں بیٹھ کے سارا دن عبادت کرتے رہو، آپ کو کیا پتا باہر کیا ہو رہا ہے؟ اور وقت ضرورت ہم ان کی مدد بھی کر سکیں گے، تعلقات مضبوط ہوں گے، معاشرہ بہتر بنے گا۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ کہ ہم نے مسجد کو یہ سمجھ لیا کہ مسجد صرف جائیں گے، نماز پڑھیں گے اور واپس آ جائیں گے، جبکہ اگر آپ اسلامک ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو مسجد ایک مکمل پیکج تھی۔ وہاں پر لوگ آتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، علم بھی حاصل کرتے تھے، اور اپنے مسائل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈسکس کرتے تھے۔ یہ اجتماعی فائدے نماز قائم کرنے کے جماعت کے ساتھ، اور سب سے اہم فائدہ آخرت میں ہمیشہ کے لیے فلاح نصیب ہوگی۔
اب فلاح کا ذکر خاص طور پہ اس لیے کیا گیا ہے کہ انسان عام طور پر نماز کو نہیں آتا یہ سمجھ کر کہ میرے کاروبار کا فلاں کام رک جائے گا، میرا فلاح کا کام یعنی کامیابی کا کام رک جائے گا، اب میرا میٹنگ ہے وہ لیٹ ہو جاؤں گا، میں کاروبار ہے مجھے دکان بند کرنی پڑے گی۔ یہ بالکل اسی نادان شخص کی طرح ہے جو کسی چیز کی تلاش میں الٹی سمت بھاگے، یعنی چیز تو اس کی پڑی ہو دائیں طرف اور وہ جا رہا ہو بائیں طرف۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ ہم کامیابی کے لیے نماز کی طرف آنے کی بجائے ہم نماز سے دور ہوں۔ پریکٹس کیجئے، حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح، آؤ طرف نماز کے، آؤ طرف کامیابی کے۔ اگلے 15 سیکنڈ آپ کے لیے۔ چلیں جی، حیا علی الصلاح کا پیغام کیا ہے؟ اے بی سی ڈی میں سے۔ جی، اریبہ غلام الدین، ارسال عریب، آمنہ، جی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک۔ شمی مختر، آمنہ شمس، جی بالکل عورتیں بھی جاتی تھیں، لبنہ لیاقت، لیکن عورتوں پہ فرض نہیں ہے نا، مردوں پہ تو فرض ہے جماعت کے ساتھ نماز۔ اور ہماری بدقسمتی سے ہمارے یہاں تو عید کی نماز کا اہتمام بھی عورتوں کے لیے زیادہ تر جگہوں پہ نہیں ہوتا۔ انبر، جی بالکل ٹھیک، مسجد میں نماز ادا کرنا۔ الفلاح کا معنی، الفلاح، یہ صرف الفلاح ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جی عائشہ بالکل ٹھیک، اریبہ غلام الدین، اریبہ فاطمہ، آمنہ، عصہ لاریب، امبر۔ امبر، یہ صرف الفلاح ہے نا، تو وہ کامیابی کی طرف تو حیا الفلاح ہے جی۔ لبنہ لیاقت، جی بالکل ٹھیک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ الفاظ دوبارہ پھر دہرائے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ کہا جا رہا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اب آخر میں وہی کلمات جس سے اذان شروع ہوئی، لیکن یہاں پر یہ الفاظ کیوں ہے؟ یہ گویا اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ کی بڑائی کو مانتے ہوئے آ جاؤ نماز کی طرف۔ اگر نہ مانو تو تب بھی اللہ تو اپنی جگہ بڑا رہے گا، اللہ کی بڑائی کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، تمہارے آنے یا نہ آنے سے اس کی بڑائی پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا، لیکن نہ آ کر ہم اپنا نقصان کریں گے، جبکہ اس کی پکار پر لبیک کہنے سے دنیا اور آخرت کی فلاح ملے گی۔ اس بات پر غور کریں۔ ہم لوگ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن کم از کم اپنے گھروں میں اول وقت میں نماز ضرور پڑھیں۔ اپنے دل میں اللہ کی شان بڑھانے کا بہترین طریقہ ان میں سے کیا ہو سکتا ہے؟ ایک سے زائد جواب، آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے؟ جی آمنہ ٹھیک لکھ رہی ہیں، لیکن ایک سے زائد جواب ہے نا۔ ارسال عریب بھی ٹھیک لکھا ہے، ریبہ غلام محی الدین۔ اب اس میں جواب تھا آل، اس میں تمام کے تمام جو چیزیں ہیں نا، اگر آپ ان پہ عمل کرتے ہیں تو اللہ کے شان جو ہے ہمارے دل میں بڑھ جاتی ہے۔ اب یہاں پر اذان کے الفاظ میں ہم نے لا الہ الا اللہ 2 دفعہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ شروع میں اور آخر میں پھر لا الہ الا اللہ۔ کہیے لا الہ الا اللہ، کیوں؟ موت کو یاد رکھیے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور ایک اور جگہ فرمایا، مسلم شریف میں ہے یہ، قریب المرگ شخص کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ ایک ایمرجنسی ڈاکٹر کی کہانی ہے کہ جو ایک عرب ملک میں سروس کر رہا تھا، اس نے بتایا کہ اب مطلب عرب میں زیادہ تر مسلمانوں کی اکثریت ہے، کہ اس نے اپنی سروس کے دوران اس نے شاید 10 یا 12 لوگوں کو اپنے سامنے مرتے دیکھا، لیکن ان میں سے صرف 1 2 لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ ایک لڑکی جو حادثہ کا شکار ہو گئی تھی، جب اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کی گئی تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر بعد اس نے ہلکی آواز میں گانا
گنگنانا شروع کر دیا اور پھر مر گئے. استغفر اللہ. اگر اللہ کا ذکر زبان پر رہے گا تو ہی مرتے وقت بھی کلمہ نصیب ہوگا. جو ذکر آپ دنیا میں زندگی میں زیادہ کرتے ہیں وہی ذکر آپ آخرت کے ٹائم پہ کریں گے. اگر آپ گانوں میں آپ کا انٹرسٹ ہے تو آپ کو اس ٹائم بھی گانے ہی یاد آئیں گے. اگر آپ تلاوت کرتے ہیں تو آپ کو اس ٹائم بھی تلاوت یاد آئے گی. تو اگر آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھتے ہیں اور دل سے پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آخرت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائے گا. یہاں پہ ہم 30 سیکنڈ کی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے گرامر. اچھا، کل کی ریکارڈنگ میں نہیں شیئر کر سکی کیونکہ ہمارے ایریا میں لائٹ کا ایشو تھا بہت لمبا اور لیپ ٹاپ چارج نہیں تھا. اس کی ایڈیٹنگ وغیرہ پروسیسنگ میں ٹائم لگا. تو انشاءاللہ میں ابھی آج کی کلاس کے بعد دونوں اسپاک کی ریکارڈنگز جو ہے وہ اکٹھی شیئر کر دوں گی. چلیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. ہم سبق نمبر 5 پڑھ رہے ہیں اور اب ہم اس کا بی پارٹ یعنی گرامر پڑھیں گے. اور آج ہم بڑے مزے کی نئی چیزیں کچھ پڑھیں گے. لفظ کی قسمیں اور حرف جر. ابھی تک ہم نے اسم پڑھا ہے کل کے لیسن تک. جو ابھی تک ہم نے پڑھا ہے وہ تمام اسم ہے. چاہے وہ ہوا ہم تھے وہ اسم ضمیر ہے. ہو ہم کا یہ کم نا والے وہ بھی اسم ہے. وہ ان کو کہتے ہیں ضمائر متصلہ. وہ ضمیر جو جڑ کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، جو جڑ کر آتے ہیں. ضمیر وہ جو ہیں ہوا ہم ان کو کہتے ہیں ضمائر منفصلہ. لیکن یہ ذرا تھوڑا سا مشکل لفظ ہے، آپ اس کو صرف یاد کر لیں کہ وہ ضمائر ہیں. اور ضمائر متصلہ ہیں یعنی جڑ کر آتے ہیں، ہو ہم کا کم نی وغیرہ. ٹھیک ہے، آج ہم پڑھیں گے حروف. حروف کا آغاز کریں گے. ہم نے پڑھا نا اسم فعل حرف 3 قسمیں، تو اس میں آج ہم حروف پڑھیں گے. سب سے پہلے گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ سب لوگ اپنے ہاتھ خالی کریں اور میرے ساتھ دہرائیں. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے. جی، یہ والا ٹیبل ہینڈ ریز کریں. کون کروائے گا؟ جی، شمیم اختر سب سے پہلے آپ کا ہاتھ کھڑا ہوا، اس کے بعد باقی لوگوں سے بھی کرواتی ہوں. ہوا، وہ، ہم، وہ سب، انتا، آپ، انا، میں، انتم، آپ سب، نحن، ہم سب. جزاک اللہ سسٹر. ارسال عریب، یہ والا ٹیبل آپ کروائیں. ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے. ہوا مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. انت مسلم، آپ مسلمان ہیں. انا مسلم، میں مسلمان ہوں. انتم مسلمون، آپ سب مسلمان ہیں. نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں. جی بیٹا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن یہ ہم مسلمون ہے. آپ نے اس کو شاید روانی میں ہوا مسلمون پڑھ لیا. ٹھیک ہے، جہاں پہ اسم جمع ہوگا وہاں پہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ضمیر بھی جمع ہی ہوگا. ٹھیک ہے، اب ہم نے یہ عربی بول چال کی تھی. من ہوا، ہوا مسلم. من ہم مسلمون. یعنی جہاں پہ اسم واحد ہوگا وہاں پہ ضمیر بھی واحد آئے گی، اور جہاں پہ اسم جمع ہوگا وہاں پہ ضمیر بھی جمع ہوگی. اب یہ والے جو ضمیر ہیں جن کو میں نے کہا تھا کہ جڑ کر آئیں گے ہر جگہ، یہ ان کو کہتے ہیں ضمائر متصلہ. اور یہ ٹکڑے قرآن مجید کی تقریباً ہر لائن میں آئے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ والا ٹیبل جو ہے اریبہ غلام محی الدین آپ کروا دیں. ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. جزاک اللہ. اب یہ ٹیبل عائشہ آپ کروائیں. جی ربہ، جی ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب.
جزاک اللہ. اچھا چلیں، یہ عربی بول چال لبنہ آپ میں کوشچن کرتی ہوں، آپ آنسر کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ من ربہ، ربہ اللہ، من ربہم، ربہم اللہ، من ربو کا، ربی اللہ، من ربکم. ربنا اللہ. جزاک اللہ سسٹر، بالکل ٹھیک. اچھا یہ تھا مذکر سے مؤنث جو ہم نے کل کیے تھے. ارسا آپ کروائیں یہ. هو مسلم هي مسلمة، هو مؤمن هي مؤمنة، هو صالح هي صالحة، هو كافر هي كافرة، هو مشرك هي مشركة، هو منافق هي منافقة. جزاک اللہ بیٹا، بالکل ٹھیک. امبر آپ یہ کروائیں مذکر سے مؤنث والا. امبر اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. سوری. ہوا حیا، ربہ ربہا، دینہ دینہا، کتابہ بہ کتابہا، رسولہ رسولہا، اسمہ اسمہا. جزاک اللہ سسٹر. اب آپ سب کو سمجھ آ گئی نا کہ مذکر ہوگا تو اس کے ساتھ ہو لگے گا، اور مؤنث ہوگا تو اس کے ساتھ ہا لگے گا، جو ضمائر متصلہ اٹیچڈ پروناؤنس جڑ کر آنے والے جو ٹکڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب چلیں یہ بتائیں عربی میں جمع بنانے کا ایک طریقہ، ان میں سے کون سا طریقہ جو عربی میں جمع بنانے کے لیے ہم نے استعمال کیا تھا، ہم نے سیکھا تھا؟ جی مسز طارق بالکل ٹھیک، لبنہ لیاقت، شمیم اختر جی بالکل ٹھیک، اریبہ غلام الدین، ارسا لاریب، آمنہ شمس، امبر جی ماشاء اللہ سب لوگ بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں، اریبہ فاطمہ ماشاء اللہ ایکسیلنٹ. اسمائہم کیا مطلب ہوگا؟ اسمائہم لبنہ لیاقت، اریبہ غلام الدین، شمیم اختر جی بالکل ٹھیک لکھا آپ سب نے، ارسا لاریب، اسمائہم ان سب کے نام، امبر بالکل ٹھیک. ہیا صالحہ، ہیا صالحہ کیا معنی ہے اس کا؟ ہیا صالحہ. ارسل عریب، اریبہ غلام محی الدین جی بالکل ٹھیک، لبنہ لیاقت، اریبہ فاطمہ، شمیم اختر، امبر، آمنہ شمس جی ماشاءاللہ سب لوگ بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں. عائشہ چلے جی ماشاءاللہ سب لوگوں نے بہت اچھا کیا. آپ کی پچھلی ماشاءاللہ سے دہرائی ہو گئی، اور آپ لوگوں کا بہت اچھا آپ لوگوں کو یاد ہے. چلیں جب ہم بڑھتے ہیں آج کے سبق کی طرف. الفاظ یعنی کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اس بات کو ہم بار بار دہراتے رہیں گے. اسم، فعل، حرف. اسم کسی کا نام یا صفت، اور اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ یا شروع میں الف لام ہوگا، یا آخر میں 2 پیش 2 زبر یا 2 زیر کی تنوین ہوگی، یا واو نون ہوگا، یا یانون ہوگا، یا الف تا ہوگا. ان میں سے کچھ نہ کچھ آخر میں ہوگا یا شروع میں الف لام ہوگا، ٹھیک ہے؟ فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور زمانہ بھی پایا جائے. اور حرف جو نہ تو فعل ہے نہ اسم ہے، بلکہ وہ اسم اور فعلوں کو ملا کر جملے بنانے کے کام آتا ہے، جو نہ تو اسم ہے نہ فعل ہے. تو آج سے ہم اسم ہم نے پڑھ لیا ہے، فعل انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے. اب آج سے ہم حروف کا آغاز کر رہے تھے. اسم اور فعل کے علاوہ ہر چیز جو ہے وہ حرف ہے. آج ہم 3 حروف پڑھیں گے. یہاں حروف سے مراد حروف تہجی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، الف با تا سا وغیرہ نہیں ہے. حروف سے مراد جو اسم اور فعل کے علاوہ ہیں لیکن وہ جملے کی کنسٹرکشن میں کام آتے ہیں. یہاں پر ہم 3 آج پڑھیں گے. لی جس کا مطلب ہے لیے، من جس کا مطلب ہے سے، اور ان بھی سے ہے لیکن من کا مطلب ہے فرام، اور ان کا مطلب ہے بارے میں، کسی کے بارے میں. اس سبق میں صرف 2 باتیں ہم نے بیسیکلی سیکھنی ہیں. لی کا مطلب لیے ہم نے پڑھا تھا، یاد ہے کسی کو کہاں پڑھا تھا؟ لی کا مطلب لیے ہم نے کہاں پڑھا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ کوئی بھی مائک کو آن کر کے بتا دے. اسٹارٹنگ میں پڑھا تھا.
اسٹارٹنگ میں پڑھا تھا الحمدللہ میں، اور ہم نے یہ شروع میں نے آپ کو تھا فی الحال صرف یاد کر لیں، آج ہم اس کا ٹیبل اور باقی ساری چیزیں دیکھیں گے۔ لی کا مطلب ہے لیے، اچھا لی، لام زبر لی اور لام زبر لا، یہ دونوں سیم میننگ میں آتے ہیں، صرف بعض جگہ پہ اگلے جو اس سے اگلا لفظ ہوتا ہے اس کے حساب سے بعض جگہ لام زبر لیے آ رہا ہوتا ہے، بعض جگہ لام زبر لا آ رہا ہوتا ہے، دونوں کا مطلب لیے ہے۔ من کا مطلب ہے سے، ہم نے کہاں پڑھا تھا یاد ہے؟ من کا مطلب ہم نے کہاں پڑھا تھا سے، سب سے پہلے لیسن میں؟ اعوذ باللہ. بالکل صحیح، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں، من الشیطان، من سے۔ اور آج ایک نیا لفظ ہم پڑھیں گے ان، وہ بھی اتنا نیا نہیں ہے لیکن وہ یہ دونوں تو ہم نے پڑھ چکے ہیں نا، انہو یاد ہے، یہ وہی ان ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان حروف کو ہم جوڑیں گے، جو ہم نے ضمائر پڑھے ہیں، جو ٹکڑے پڑھے ہیں جڑ کر آتے ہیں، ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نا ہمارا۔ اب ان کے ساتھ ان کو ہم جوڑیں گے اور ٹیبلز بنائیں گے، اور آپ دیکھیے گا یہ قرآن مجید میں کتنی زیادہ دفعہ آئے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو تین حروف ہے نا، لام زیر لی یا لام زبر لا، دونوں ایک ہی اس میں آتے ہیں، من اور ان، یہ تینوں حروف جو ہیں ان ضمائر یعنی ٹکڑوں کے ساتھ مل کر قرآن مجید میں تقریباً 5,000 بار آئے ہیں۔ آج کے آدھے گھنٹے کی گرامر کی کلاس میں آپ قرآن مجید میں آنے والے 5,000 الفاظ سیکھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اب یہ دیکھیں، لیے، لام زیر لی جو ہے لیے، الحمدللہ میں ہم نے یاد کیا تھا نا اس کو۔ اب ہم بعض جگہ پر لام جب لا آئے گا آسانی کے لیے، عربوں نے اپنے بولنے کی آسانی کے لیے، ان کی اپنی مرضی انہوں نے کیا ہے، اور بعض جگہ پر لام زیر لی آئے گا، جیسے الحمدللہ میں آیا۔ اب اس کا ٹیبل جو ہے یہ 1200 پلس ٹائمز آیا، 1200 سے زیادہ، 1300، ابھی ہم نے کیا دیکھا ہے، 1361 بار آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہم اس کو ان ضمائر کے ساتھ جو کر، لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لاکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لاکم آپ سب کے لیے، لانا ہمارے لیے، لہو لہم، لاکا لی، لاکم لنا، لاہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لاکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لاکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے۔ جی لبنہ لیاقت کروائے سب سے پہلے آپ۔ لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے۔ جزاک اللہ سسٹر ارسل عرب۔ لہو اس کے لیے، لاہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے۔ جزاک اللہ۔ امبر، جی. لہو اس کے لیے، اس کے لہم. لیے، اچھا یہ ذہن میں رکھنا ہے سب لوگ، اس ہوگا، اس نہیں ہوگا، اس سے میننگ چینج ہو جائے گا، اس کے لیے، ٹھیک ہے جی آگے کنٹینیو کریں۔ جی لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہم سب کے لیے۔ جزاک اللہ سسٹر، بالکل ٹھیک، ایکسیلنٹ۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ہو یا ہوا جب آئے گا نا، اس اور ان آئے گا، اس اور ان کریں گے تو میننگ چینج ہو جائے گا، اس اور ان غائب کے لیے نا، اس اور ان تو پاس والی چیز کو کہیں گے تو اس لیے اس اور ان۔ جی اریبہ غلام محی الدین آپ بھی کروا دیں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لانا ہمارے لیے، جی بالکل ٹھیک۔ چلیں جی اب ہم عربی بول چال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اچھا ہم نے شروع میں پہلے آئی تھنک ٹیبل میں کیا تھا، حمزہ زبر آ کو ہم نے کہا تھا کہ کیا کے معنی میں بھی آتا ہے، یہ وہی والا حمزہ زبر آ ہے، اور ہاضا کہتے ہیں یہ، احاذا لہو کیا یہ اس کے لیے ہے، نعم حاضا لہو جی ہاں یہ اس کے لیے ہے، احاذا لہم کیا یہ ان سب کے لیے ہے، نعم حاضا لہم جی ہاں یہ ان سب کے لیے ہے، احاذا لاکا کیا یہ آپ کے لیے ہے، نام حاضا لی یہ میرے لیے ہے، احاذا لکم کیا یہ آپ سب کے لیے ہے، نام حاضا لنا یہ ہمارے لیے ہے۔ جی ہاں یہ ہمارے لیے ہے۔ سسٹر عائشہ مجھے ذرا یہ بتائیں کہ ہم نے احاذا لکا کے جواب میں نام حاضا لی کیوں بولا ہے؟ سسٹر عائشہ انمیوٹ کیجیے۔
کیونکہ لکا یوز ہوتا ہے لائک یہ آپ کے لیے لکا اگلے بندے کے لیے یوز ہوتا ہے، لائک ہم سے وہ بات کریں تو ہم لنا بولیں لی بولیں گے کہ میرے لیے. جی بالکل، جب ہم سامنے والے سے کوشچن کرتے ہیں تو وہ جواب میں اپنی طرف اشارہ کرے گا نا، اس لیے یہی جمع کے لیے بھی لکم اور لنا کے لیے. جی چلیں، جی. آپ عائشہ آپ کوشچن کریں اور ارسا آپ آنسر کریں. احاد لہو. نعم هذا له. احاد لہم. نعم نعم هذا. احاد لکا. نعم هذا لي. احاد لکم. نعم هذا لنا. جزاک اللہ. اب اگلا وہی ٹیبل جیسے ہم نے پہلے ہوا ہم کے ساتھ لگائے تھے نا، اب ہر ٹیبل کے ساتھ ہم وہی وا فا وغیرہ لگائیں گے. تو وا اگر ہم نے لگا دیا والا ہوں اور اس کے لیے والا ہوں اور ان سب کے لیے والا کا، اور آپ کے لیے والی، اور میرے لیے والا کم، اور آپ سب کے لیے والنا، اور ہمارے لیے. جی اریبا غلام محی الدین. اس کے بعد آمنہ آپ کروائیے گا، ابھی پہلے اریبا غلام محی الدین. ولاہو اور اس کے لیے، ولاہم اور ان سب کے لیے، ولکا اور آپ کے لیے، ولی اور میرے لیے، ولکم اور آپ سب کے لیے، ولنا اور ہمارے لیے. جزاک اللہ بیٹا، بالکل ٹھیک. آمنہ آپ یہ والا ٹیبل کرائیں، فا کا، فلاح. فَلَہُ بس اس کے لیے، فَلَہُم بس ان سب کے لیے، فَلَکَ بس آپ کے لیے، فَلَہِ بس میرے لیے، فَلَکُم بس آپ سب کے لیے، فَلَنَا بس ہمارے لیے. جزاک اللہ سسٹر، آپ نے بس تھوڑی سی یہ فلی فالی پڑھیں گے اس کو، ٹھیک ہے، فالی. جی جزاک اللہ. جزاک اللہ. چلیں ذرا تھوڑی سی دماغ پہ زور دیں. لاکم دینکم کا معنی بتائیں. لاکم کا معنی آپ نے سیکھ لیا، دینکم کا آپ کو آتا ہے، بتائیں. یہ اس میں بھی آتا ہے نا سورہ کافرون میں بھی، لاکم دینکم. شمیم اختر جی بالکل ٹھیک. عائشہ، آمنہ، اریبہ غلام محی الدین ماشاء اللہ سے بالکل ٹھیک. امبر، ارسال عارف، یہ تھوڑا سا ٹرکی کوشچن تھا لیکن ماشاءاللہ آپ سب نے بالکل ٹھیک جواب دیا. تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین. یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کافرون میں بھی ارشاد فرمایا ہوا ہے. لہا، لہا، لاہو وغیرہ ہم نے کر لیا نا. لہا سوچیں کیا ہو سکتا ہے. لہا، لہا مشکل ہو گیا. جی آمنہ بالکل ٹھیک. امبر، آمنہ شمس، عائشہ، اریبہ غلام محی الدین، ارسال عارف بالکل ٹھیک. لبنہ لیاقت بالکل ٹھیک. چلیں یہ بھی ہم نے کی تھی. شمیم اختر جی آپ بالکل ٹھیک. احاذہ لہو یہ بھی ہم نے کیا تھا، عربی بول چال میں کیا تھا نا، احاذہ لہو. جی اریبہ غلام محی الدین جی ماشاءاللہ ایکسیلنٹ بالکل ٹھیک. امبر، شمیم اختر، آمنہ، آمنہ شمس، عائشہ جی بالکل ٹھیک لکھنے سی. ارسال عارف بالکل ٹھیک. معنی بتائیے. اور میرے لیے، اس کے آپ نے عربی بتانی ہے ایکچولی. اور میرے لیے، یہ بھی ٹیبل ابھی ہم نے کیا. لبنہ لیاقت بالکل ٹھیک. ریبہ غلام محی الدین، ارسال عارف، امبر، شمیم اختر، ریبہ فاطمہ جی بالکل ٹھیک. آمنہ شمس جی بالکل ٹھیک. والی اور میرے لیے. اب ہم اگلا لفظ شروع کرتے ہیں. من. من، من کا مطلب ہے سے، اور یاد رکھنے کے لیے ہم نے کیا سیکھا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جو ہم نے پہلے سبق میں پڑھا تھا. من سے. اب من کا ٹیبل ہم کر لیتے ہیں. من ہو اس سے، من ہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، من کم آپ سب سے، مننا ہم سے. من ہو من ہم، من کا
منی منکم منا منہو اس سے منہم ان سب سے من کا آپ سے منی مجھ سے منکم آپ سب سے منا ہم سے جی پی کون کروائیں گے سب سے پہلے چلے آمنہ آپ پہلے کروائیں باقی لوگ بھی سوری جی منہو اس سے منہم ان سب سے من کا آپ سے منی مجھ سے منکم آپ سب سے منا ہم سے جزاک اللہ سسٹر امبر آپ کروائیں جی من ہوں اس سے من ہم ان سب سے من کا آپ سے منی مجھ سے منکم آپ سب سے منا ہم سے جزاک اللہ سسٹر کون کروائے گا چلیں ارسال ریب آپ کروائیں منہو اس سے منہم ان سب سے من کا آپ سے منی مجھ سے منکم آپ سب سے منا ہم سے جزاک اللہ بیٹا فمنکم کا معنی فمنکم چیٹ باکس میں لکھیے جی ماشاءاللہ سب لوگ ٹھیک لکھ رہے ہیں پا پس من سے کم آپ سب سے تم سب سے بالکل ٹھیک پس تم سب سے اب اگلا لفظ ہے ان کا مطلب ہے سے ہم نے اس کو یاد رکھنا رضی اللہ عنہ ہم نے پڑھا تھا نا رضی اللہ عنہ اور رضی اللہ عنہ یہ وہی عنہ ہے انہو اس سے انہم ان سب سے ان کا آپ سے انی مجھ سے انکم آپ سب سے انا ہم سے انہو انہم ان کا انی انکم انا انہو اس سے انہم ان سب سے ان کا آپ سے انی مجھ سے انکم آپ سب سے انا ہم سے جی اریبہ غلام محی الدین آپ کروائیں انہو اس سے انہم ان سب سے ان کا آپ سے انی مجھ سے انکم آپ سب سے انا ہم سے جزاک اللہ بیٹا بالکل ٹھیک شمیم اختر آپ کروائیں ان او اس سے ان ان سب سے ان کا آپ سے انی مجھ سے انکم آپ سب سے انا ہم سے جزاک اللہ سسٹر لبنہ لیاقت لبنہ لیاقت آپ کروائیے اس سے انہم ان سب سے ان کا آپ سے انی مجھ سے انکم آپ سب سے انا ہم سب سے جزاک اللہ چلیں جی معنی بتائیں رضی اللہ عنہم ٹیبل آپ نے پڑھ لیا ہے رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم جی شمیم اختر بالکل ٹھیک ارسال ریب اریبہ غلام محی الدین عائشہ اریبہ فاطمہ آمنہ شمس بالکل ٹھیک اللہ ان سب سے راضی ہو دیکھیں نا انہم ہے نا جمع انہم لبنہ لیاقت جی بالکل ٹھیک اب ہم نے ایکچولی سبق میں کیا سیکھا ہم نے سیکھا ربوہ کا ٹیبل ہمیں آتا تھا اسی طرح سے لہو منہو اور انہو کا لیکن جس طرح ربوہ اس کا رب تھا نا ربوہا اس عورت کا رب بالکل اسی طرح مذکر کے اسے مؤنث کے لیے ہم سیکھے بنا سکتے ہیں لہو اس کے لیے لہا اس عورت کے لیے منہو اس سے منہا اس عورت سے انہو اس سے انہا اس عورت سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں چلیں انہو کا مؤنث بتائیں
अनहु का मोनस। जी, आमना, लुबना लियाकत, आमना शम्स, अरीबा गुलाम मोहिउद्दीन। जी बिल्कुल ठीक। शमीम अख्तर, अंबर। जी सब लोग बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। अब ये हमारे पास अरीबा फातिमा बिल्कुल ठीक, इरसाला रे बिल्कुल ठीक। ये टेबल आ गया है, पूरा टेबल 5,000 बार आया हुआ है, लाहूल और मिनहू, ला, मिन और अन का। ठीक है। ये पूरा टेबल कोई आप में से करवाए, लेकिन कोशिश करें वो करवाए जिस पहले वो हैंड रेज करे जिसने अभी तक नहीं करवाया लेकिन वो करवाना चाह रहा है। फिर अगर उनमें से कोई नहीं होगा तो फिर मैं आप लोगों को चांस दूंगी। जी, कौन करवाना चाहेगा जिसने अभी आज कोई टेबल नहीं करवाया इससे पहले? चलें, आमना शम्स आप करवाएं। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हमारे लिए। मिनहू उससे, मिनहुम उन सब से, मिनका आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हमसे। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे। जजाकल्ला बेटा, बिल्कुल एक्सीलेंट। सिर्फ 3 नए अल्फाज थे, ली, मिन और अन, और उनमें से भी ली और मिन हमें आता था, अन हमने नया सीखा था। और हमने क्या किया, उनसे आज कुरान मजीद में आने वाले 5,000 से ज्यादा अल्फाज सीख लिए। ठीक है। अब चले, आज टाइम कम है। लहुम का इशारा ये होगा, मिन्ना ये होगा, और अनकुम ये होगा। ये इशारे आप याद रखा करें, इशारों से आपको तर्जमा ज्यादा अच्छे तरीके से याद होगा। आज के नुक्ता तालीम की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाह से इल्म की भीख मांगिए। जैसे आप अल्लाह से अपनी बाकी जरूरियात के लिए मांगते हैं ना दुआ, उसी तरह अल्लाह से इल्म की भीख मांगिए। और इसके लिए बेहतरीन फार्मूला कौन सा है? वही दुआ आपको अल्लाह ताला ने दी है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई थी, यानी रब्बी जिदनी इल्मा, ए अल्लाह मेरे इल्म में ज्यादती कर, मेरे इल्म में इजाफा फरमा। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि कुरान मजीद में सिर्फ इल्म वाहिद चीज है जिसमें जिसकी ज्यादती की दुआ सिखाई गई है। तो इस दुआ को अपनी रूटीन की जिंदगी का हिस्सा बनाए। रब्बी जिदनी इल्मा, ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा करो। अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखिए, आज के सबक यानी सबक नंबर 5 के अख्ताम तक हमने 57 अल्फाज सीख लिए, जो कुरान में 19,471 बार है। ये खूबसूरत फूल आपकी नजर। 7 होमवर्क नहीं भूलें, 2 तिलावत के, 5 मिनट मुसहफ से देखकर, 5 मिनट हाफजे से, 2 पढ़ने के किताब से, पॉकेट बुक या शीट से इस कोर्स का लफ्जी तर्जमा और कवायद का MP3 सुनना, अपने साथी से कोर्स की बातें करना और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करना। आप मुंतखब हैं। अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है। अल्लाह के इस इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ करते रहें, रब्बी जिदनी इल्मा, ए अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमा। पॉकेट बुक या अल्फाज मानी की चीट, इसको हर वक्त अपने सामने रखें, चाहे आप पॉकेट बुक की फॉर्म में या आप इस तरह से प्रिंट आउट लेके उसको पेस्ट कर लें। टीचर बनिए। आपने इस सबक में जो सीखा उसको सिखाना बहुत आसान है, तो फिर सिखाइए। सबसे बड़ा फायदा आपको होगा, आप खुद अच्छा सीखेंगे। ट्रेनिंग चाहिए होगी तो वो भी मिलेगी इंशाल्लाह ताला। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।